वीडियो बनेगी ना उधर से वीडियो बनेगी। 26 नवंबर को दोनों साथ बैठेंगे और तब भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बनेगी, वरना वीडियो दी है कोई नहीं, वीडियो की जरूरत है कोई नहीं। आपने ऐलान किया है कि 26 नवंबर को आपके दरवाजे जो है ना वो खुले रहेंगे। मैं समझता हूं कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई मेहमान आपके पास आ जाएं तो आप उनको यकीनन, मैंने सुना है कि आप वहाँ पकोड़ा और समोसा और चाय के साथ इकराम करते हैं, तो उम्मीद है कि आप ये तो कम से कम करेंगे। पहले उन्होंने कहा था कि मेरे पास जनरल से लेकर वजीर आजम से लेकर कोई आम आदमी तक 9 बजे तक मेरी एकेडमी में आए तो वो वेलकम। हम 9 से पहले आए, लेकिन हमें अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया और पहले उन्होंने हमसे कैमरे और मोबाइल वगैरह ले लिए, बंद कर दिए, नई वीडियो बनाने दी। तो हमने एहतजाज किया। हम कोई चाय पीने थोड़ी आए या हम कोई यहाँ उनकी ज़ियारत करने थोड़ी आए। आपकी और उनकी सेटलमेंट है, मैं इंतजामिया हूँ, मैं आपको अंदर बिठाने का मजा दूं, तसल्ली से आपको अंदर बिठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। मजहबी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है। आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, सर दर्ज होगा, उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। एक बंदा बात कर, आप किससे बात कर रहे हैं? एक बंदा बात कर रहे हैं, कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है सर। क्या अली मिर्जा इंजीनियर ने आपको बुलाया था जेलम के आओ हम मुनाजरा करेंगे? नहीं, मुझे उन्होंने बुलाया नहीं है। तो अगर अली इंजीनियर मिर्जा ने आपको बुलाया ही नहीं, आप खुद से चले गए, गाड़ी तैयार कर ली, तो क्या ये अखलाकी इक़दार के बाद मुनाफी नहीं है? नहीं, उनका ऑलरेडी बयान पिछले दिनों में खुद उन्होंने दिया कि मेरी एकेडमी के दरवाजे 24 जो है संडे वाले दिन हर खास व आम के लिए खुले हैं। वजीर आजम से लेकर एक आम अदना मुसलमान तक कोई भी शख्स 9 बजे से पहले मेरी एकेडमी में आ सकता है। तो इसलिए 26 दिसंबर के लिए तैयार रहें। उससे पहले जो भी टाइम बनता है वैस रब्बानी साहब का और हनीफ कुरैशी का, ये अपना टाइम तय करें। वहां तो कह रहे थे कि हम 5 बंदे लेकर आए, आप यहां पर 5000 भी लाती हैं तो उनका भी बंदोबस्त करेंगे, सब कुछ पेश करेंगे। 26 दिसंबर का टाइम तय है। 26 दिसंबर से पहले आना चाहते हैं तब भी हम तैयार हैं। 26 दिसंबर के बाद अगर कोई टाइम बनता है तब भी मुफ्ती हनीफ कुरैशी से पूछ लें। जिस वक्त वो अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए तैयार होते हैं, हमारे मरकज के दरवाजे खुले हैं, एक दफा आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बना आतिना बिल्लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 3 दिसंबर 2023 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 123 होगा। आपके ये रियल टाइम सवालात पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं। इंशाअल्लाह हम इन्हें भी डिस्कस करेंगे बाद में। पहले करंट अफेयर के तौर पर एक जो ड्रामाबाजी की गई हमारी एकेडमी के बाहर 26 नवंबर 2023 को, मैं चाह रहा हूं कि उसे डिस्कस करूं। मेरा कोई इरादा नहीं था इसको टॉपिक बनाने का। उसकी वजह यह है कि इस प्रोग्राम का हमसे किसी भी एतबार से कोई ताल्लुक नहीं था। ये एक सेल्फ मोटिवेटेड सारा मामला था, लेकिन जितनी इसकी हाइप क्रिएट की गई और बाद में जितना उसका रिस्पांस सोशल मीडिया के ऊपर आया, उसकी वजह से फिर काफ़ी स्टूडेंट्स ने राब्ता किया कि आप इसके ऊपर रिबटल इस एतबार से ज़रूर करें कि अब आपकी इस वीडियो को अगर कोई दुनिया में बंदा बच गया है बरेलवी फ़िरके का कि जिसको हमारा मुकदमा अभी तक नहीं पता चला, तो वो भी सुनेगा। वैसे तो सबको मुकदमा क्लियर है, लेकिन फिर भी चूंकि एक दावत के लिए
اپرچونٹی مل گئی ہے کہ ہم اپنا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں رکھیں یا ان سنجیدہ علماء کی عدالت میں رکھیں کہ جو واقعی دلائل کے اوپر اپنے معاملات کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ایک ہمارے پاس اچھی اپرچونٹی ہاتھ لگ گئی ہے الحمدللہ. تو پھر میرا آلموسٹ 2-3 دن پہلے ارادہ بن گیا کہ ٹھیک ہے ہم اسے اس اعتبار سے ایڈریس کر دیتے ہیں. اس پورے ایپیسوڈ کے اوپر میں قرآن حکیم کی وہ آیت پڑھوں گا سورہ آل عمران کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالی سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. الحمدللہ. اس طرح کے پہلے بھی جتنے ایپیسوڈ ہوئے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے، ان کا اینڈ رزلٹ ہمارے حق میں نکلا ہے اللہ کے فضل سے. اس کی وجہ ہے کہ سچائی اپنی طاقت رکھتی ہے. کوئی کتنا ہی جھوٹا پروپیگنڈا کر لے وہ کچھ عرصے کے لیے تو چل سکتا ہے. اب تو سوشل میڈیا کی برکت سے کچھ عرصہ بھی نہیں، چند گھنٹوں کی مار ہوتی ہے، اس کے بعد پھر میمز ہی بنتی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ایک بات ان کی جھوٹی نکلی. تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ آج تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں گا. جہاں تک مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا تعلق ہے، تو میں چند بریلوی علماء جن کی دل سے قدر کرتا ہوں ان میں سے وہ ایک ہیں. اب بھی یہ پورا ڈرامہ رچانے کے بعد بھی ہم علمی اختلاف ضرور کسی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی شخص کی ہر چیز کو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے جو بریلوی فرقے کے اندر ایک یزیدیت کے جراثیم آئے تھے، ناصبیت کے آئے تھے، اس کے خلاف علم بلند کیا اور اہل البیت علیہم السلام کا دفاع کیا، بنو امیہ کو ننگا کیا. اس حوالے سے ہم ان کی جو خدمات ہیں نا ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو ایپیسوڈ ہوا اور اس کے بعد جو دنیا میں انہیں ایک سزا ملی اس جھوٹ بولنے کے سبب، جو اس پلیٹ فارم سے متعلق انہوں نے بولے ایک سے زیادہ، کہ جب وہ یہاں سے واپس گئے تو سیدھے جا کے اپنے استاد محترم کے قدموں میں گرے، جا کے سجدہ کیا. اچھا، اب یہ ظاہر ہے اس طرح کے معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں. اب وہ اس کی لاکھ تو جہاد بیان کریں کہ جی میں بوسہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، میں فلاں کر رہا تھا. بوسہ دینے کے لیے ہاتھ کا ہو یا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے قدموں کو چومنا چاہتا ہے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی ریلیجس پرسنالٹی نہ ہو کہ اس کی لوگ عبادت کرنا شروع کر دیں، سوائے ایک شخصیت کے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ معاملہ ایک بالکل الگ ہے. لیکن اس طرح کا جو ہاتھوں کو چومنا یا پاؤں کو چومنا، اس میں حد رکوع جھکنا یا سجدے کے پوسچر میں چلے جانا، یہ بالکل الاؤ نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں اور نہ کسی اور شخص کے کیس میں. وہ تو سجدے سے بھی کوئی نچلی والی کیفیت میں چلے گئے ہیں، اور وہ ویڈیو ہم نے تو کوئی چوری چھپے بنا کے ان کی ریلیز نہیں کی ہے. مارکیٹ میں وہ ویڈیو انہوں نے خود ہی اس وقت تو بڑے فخر میں آ کے پھیلا دی، بعد میں اس کی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں. تو ہمیں تو پہلے ہی اس مکتب فکر کے اندر جو یہ کمزوریاں ہیں ان کا اندازہ ہے. میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں، 10 سال میرے دعوت اسلامی میں گزرے ہیں، میں گرین پگڑی باندھتا رہا ہوں ایون اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی کے دوران بھی. تو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ بریلویت کے اندر کیا خرابیاں ہیں. لیکن ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ،
یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب کی جو تعلیمات ہیں ان میں تو یہ بالکل درست نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کیا. انہوں نے تو مزارات کے حوالے سے بھی احکام شریعت میں کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ مزارات کو سجدہ کرنا حرام ہے، ان کے سامنے حد رکوع جھکنا بھی حرام ہے. اور پھر انہوں نے ساتھ یہ لکھا کہ قبر کا جو بوسہ لیا جاتا ہے اس میں اگرچہ اختلاف پایا جاتا ہے لیکن احوط یہی ہے، یعنی اسی میں احتیاط ہے کہ بوسہ بھی نہ لیا جائے کیونکہ اس میں آپ حد رکوع آپ کو جھکنا پڑ جائے گا. یہ احکام شریعت خود دعوت اسلامی والوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے اعلیٰ حضرت کی، المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی ان کی ڈیتھ کا ایئر ہے. لہذا حنیف قریشی صاحب نے جو کچھ کیا یہ پورے فرقے کی نمائندگی نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. یہ میں سمجھتا ہوں جو کچھ انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، دنیا میں ان کو پہلی سزا اس شکل میں مل گئی. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی مدد سے چل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد اس کے لیے فرماتا ہے. یہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کے پیچھے کون ہے؟ بھائی تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہمارے پیچھے غوث پاک کا ہاتھ ہے، فلانے پاک کا ہاتھ ہے، فلانے شریف کا ہاتھ ہے، تو بھائی ہمارے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے الحمدللہ. تو ظاہر ہے اللہ کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی شریف نہ کوئی پاک. تو یہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے استادوں کو منی گاڈ بنایا ہوا ہے. اور یہ وہی خرابی ہے جو یہود و نصارہ سے اس امت میں ٹرانسفر ہوئی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے بزرگوں کو، علماء کو اور صوفیوں اور جوگیوں کو، راہبوں کو اور علماء کو، صوفیوں اور جوگیوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر. اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے ہی خاص تھی بات؟ نہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی برائی کرو گے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے اور لوگ مراد ہیں؟ اس میں بھی بعض اوقات لوگ بے ایمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہاں یہود و نصارہ کی خرابیوں سے مراد ان کے فیشن ہیں، وہ اس امت میں آ جائیں گے. تو ہم نے اس پہ عرض کی تھی نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بانے، پرانے جھوٹ. ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جو توحید کانفرنس کرتے ہیں جس میں شرک کے جواز کے طریقے بتائے جاتے ہیں، اس میں انہوں نے اس حدیث کی تعویل کی. تو ہم نے کہا نا بھائی یہ دھوکہ آپ دے سکتے تھے اہل حدیث کو، دیوبند کو، شیعہ کو. میں تو تہاڈی دائیاں. کھولو جامعہ ترمذی کے کس موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلو گے؟ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ لڑنے جا رہے تھے. فتح مکہ کے فوراً بعد یہ ہوئی غزوہ حنین، قبیلہ حوازن کے خلاف. راستے میں ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا. وہاں مشرکین اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اس درخت سے برکت حاصل کرنے کے لیے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی تلوار کو یہاں لٹکائیں گے تو ہمیں جنگ میں فتح ہوگی. تو بعض جو ابھی امیچور قسم کے ساتھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ جس سے ہم برکت حاصل کر سکیں. تو نبی علیہ السلام کو غصہ آیا. آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. تم نے تو آج وہی بات کر دی جو اصحاب موسیٰ نے کی تھی.
کہ جب وہ سمندر سے پار چلے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 نبی الاسلام نے تلاوت کی، اور ایک قوم کو انہوں نے بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے پایا تو عرض کیا کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں جس پہ ہم دھیان رکھ کے بیٹھ سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو میرے اصحاب، تم نے تو اصحاب موسیٰ والا کام کر دیا، اب مجھے بتائیں کیا صحابہ کرام نے کوئی بت مانگا تھا؟ لیکن نبی الاسلام نے اینالوجی کیسے جوڑی؟ آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، جو جو خرابیاں ان میں پیدا ہوئیں تم میں بھی پیدا ہوں گی۔ وہی والے الفاظ جو بخاری مسلم میں آئے تھے، یعنی نبی الاسلام نے عقیدے کی خرابی کا ذکر کیا ہے، فیشن کا ذکر نہیں۔ نبی الاسلام تو امت کو بتا کے چلے گئے، لیکن امت آج تک درختوں کے اوپر، مزارات پہ لگے ہوئے درختوں کے اوپر کپڑے کی ٹاکیاں باندھ رہی ہے اور برکت حاصل کر رہی ہے، اور نبی الاسلام نے اس بات کے اوپر صحابہ اکرام کو ڈانٹ دیا اور کہا تم نے تو اللہ کا بت ہی مانگ لیا گویا۔ کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے توحید کا، انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ نبی الاسلام کی زیرو ٹالرنس ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بھی وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں۔ رسول اللہ کی قبر جو ہمیں اس پلانٹ ارتھ پہ ہر چیز سے بڑھ کے محبوب ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی بھی پرستش لوگ کریں گے تو یہ بت ہے۔ یار یہ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حوصلہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں سے کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا، لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میرے ساتھ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اور پھر وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ اپنی تکلیف کی وجہ سے بار بار چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹاتے تھے، پاس ایک پانی کا برتن تھا، ہاتھ گیلا کر کے اپنے جسم پہ ملتے تھے بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے، اور ساتھ فرماتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ اس کے آگے اما عائشہ کے الفاظ ہیں، اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے، لیکن نبی الاسلام آخری وقت میں ہمیں ڈرا رہے تھے، اسی وجہ سے حجر عائشہ میں ہی رہی وہ قبر مبارک۔ یہ جالی شریف کے باہر سے جو ہم سلام عرض کرتے ہیں، قبر مبارک تو بہت پیچھے ہے۔ اس زمانے میں بھی اما عائشہ کی اجازت کے بغیر قبر مبارک پہ کوئی جا نہیں سکتا تھا، بعد میں تو خیر یہ مکمل ہی ختم ہو گیا۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے، نبی الاسلام کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ عائشہ، ام حبیبہ، ام سلمہ۔ اب یہ جو 2 بیویاں، یہ تو سینئر اصحاب میں سے ہیں، انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ، ام سلمہ نے اور ام حبیبہ نے، امہات المومنین یہ بعد میں بنی۔ تو وہ وہاں گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم جب حبشہ گئے تھے نا، ہم نے وہاں ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی۔ نبی الاسلام اس تکلیف کے عالم میں بھی ایک دم تڑپ کے اٹھے، آپ نے کہا ان کی یہی تو خرابی تھی، جب کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر پہلے تصویریں لٹکاتے تھے، پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ کہہ رہے شرک ختم ہو چکا ہے۔ نبی الاسلام کو آخری وقت میں ٹینشن یہ ہے کہ میری امت یہ کام نہ ڈالے۔ اس کے اوپر میں نے الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے ان کی طبیعت صاف کی ہے۔ ان جھوٹے لوگوں نے پوری امت کو بیچ میں شامل کیا۔ یہ جو علی اللہ کہہ رہے ہیں نصیریہ، اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو یہ علی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟
तुम रसूलुल्लाह को झूठा साबित करना चाहते हो, नाउज़ बिल्लाह। आपके मानने वाले अली अल्लाह कह रहे हैं शाम के अंदर, शिर्क तो है। वो आप मेरी वीडियो देखें, पूरी की पूरी उम्मत मुशरिक नहीं होगी, एक गिरोह क़यामत तक हक पे कायम रहेगा। ये नबी इस्लाम ने बात की थी, इन्होंने पकड़ के कहा जी उम्मत से शिर्क खत्म हो गया, उन गज बज के शिर्क करो। तो वो बात वहां से स्टार्ट हुई थी कि मुफ्ती साहब जाके अपने पीर साहब के सीधा कदमों में जाके तो उन्हें मिनी गॉड का दर्जा देते हुए जाके वो किस तरीके से हरकत कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती